अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, डोनाल्ड लू के बयान के बाद तहरीक इंसाफ और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी भी अपने मौक़िफ़ पर और जो बयानिया है उस पर कायम है, और इस मामले के बाद भी तहरीक इंसाफ इस मामले की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और जो तस्वीर सामने आई उसकी बड़ी तारीफ़ भी की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अब वफाक के साथ उन्होंने चलने का उसूली फैसला कर लिया है, और अगर नहीं तो किन किन इशूज़ पर वज़ीर आज़म के साथ बैठेंगे, वफाक के साथ बैठेंगे। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इस वक्त भी मुल्क में जो इंटरनेट का मामला चला था बीच में, और उसके बाद अभी तक जो एक्स की बंदिश का मामला है वो हल नहीं हो सका। लेकिन एक्स की बंदिश के साथ साथ अगर हम वफाक के बाद खैबर पख्तूनख्वा में देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई असम्बली के इजलास का मामला है, उस मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर जो असम्बली हैं वो, और उसी के साथ साथ जो हुकूमत जिस जमात की है उनके जो रहनुमा हैं उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, वो भी हम देखें कि असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर जो हैं वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम जो मामलात हैं, इसमें क्या जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का फैसला है वो दुरुस्त है, या फिर जो स्पीकर साहब का बयान सामने आ रहा है वो? और इसी के साथ साथ रज़ा रब्बानी साहब का भी आज बयान आया है कि ना ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इजलास बुलाने का इख्तियार है और ना ही स्पीकर को, जो असम्बली है सूबाई असम्बली, उनको। तो हम इस मामले पर बात करते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर हम देखें तो बड़ी तारीफ़ की गई, सबसे पहले जो अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और तस्वीर भी सामने आई, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या सूबाई हुकूमत ने या अली अमीन गंडापुर साहब ने वफाक के साथ चलने का उसूली फ़ैसला कर लिया, और किन किन इशूज़ पर आप साथ चलेंगे और किन इशूज़ पर आप वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं बैठेंगे? जी देखें, वफाक के साथ तो यकीनन हमने मिलकर चलना है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वफाक किसी सियासी पार्टी का नहीं है, वफाक तो पाकिस्तान के अवाम का है, और पाकिस्तान के आइन के तहत जो रियासत की तक़सीम है उसमें एक वफाक है और उसके अलावा सूबे हैं। तो हम चूंकि एक सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए यकीनन वफाक के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो इंटरेक्शन है, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, एक बुनियाद है, तो वो तो हम रखेंगे। और उसकी दूसरी वजह यह है कि वफाक कई ऐसे मामलात में ज़िम्मेदार है, ख़ास तौर पर माली मामलात में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ उसका एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। और हम वफाक से ये मुतालबा बारहा करते रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात हमें वापस किए जाए। 115 अरब रुपए के तो बकायाजात हैं, नेट हाइडल प्रॉफिट की रकम है, उसके अलावा और काफ़ी ऐसी मद हैं जिनमें बकायाजात खैबर पख्तूनख्वा की तरफ के बनते हैं। तो हम तो उनसे ये डिमांड करेंगे, उनके साथ हम एक अच्छा ताल्लुक रखेंगे, लेकिन सियासी जो हमारे नजरियात हैं, जो हमारा मौक़िफ़ है, वो भी अपनी जगह पर है, उसमें यकीनन इख्तिलाफ है। हम ये समझते हैं, पहला इख्तिलाफ और एतराज़ तो हमारा वफाक पर यह है कि वफाक के अंदर जो लोग हुक्मरानी की तख्त पे बैठे हैं, वो गैर कानूनी और गैर आईनी और गैर अखलाकी तौर पर बैठे हैं। उनके पास मैंडेट नहीं है, उन्होंने अवाम का मैंडेट चुराया हुआ है बैठ के। लेकिन चूंकि वो वहां बैठे हुए हैं और डी फैक्टो इस वक्त उन दफातर पर, उन मनसब मनासिब पर बराजमान है, तो हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम उनके साथ इंटरेक्ट करें। ना मानने के बावजूद विद रिजर्वेशंस हमने उनके साथ ताल्लुक रखना है, और हमने अपने सूबे के अवाम के हुकूक के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हमने उनके जरिए करवाना है। क्या अगर यही सूरत हाल रहती है तो आप गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ चलने के लिए तैयार हैं, या फिर उनके खिलाफ कोई कानूनी या आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का भी इरादा रखते हैं? नहीं, देखें, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मैंने जैसे कहा, उनकी नुमाइशी पोजीशन होती है, उसकी कोई खास हमें प्रॉब्लम नहीं है। वो बेशक बैठे रहे, जो भी बैठा रहे, तो वो वफाक का नुमाइंदा है, लेकिन मैंने उनको एक मुखलिसाना तौर पर, हमदर्दाना तौर पर एक दोस्ताना ऑफर दी है, ताकि उनकी इज्जत भी बच जाए और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनकी बोंगियों से भी बच जाए। और वो मैंने उनको ये कहा था कि आप इस्तीफा दे दें अगर आपने बाइज्जत तरीके से जाना है, क्योंकि इस तरह की हरकतें अगर आप करेंगे तो अल्टीमेटली अवाम आप पर लानत भी भेजेगी और आप पे थूकेगी भी, और आप लेकिन सैफ साहब माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन यहां पर एक नई बहस भी छिड़ गई है। अगर आपके इल्म में भी होगा कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब को पार्लियामेंट में बुलाने की बात हो रही थी, जो उस वक्त मुज़ाकरात हुए, आप उस मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे हैं। आप बताएंगे कि वाकई ये जिम्मेदारी जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब ही की थी, या उस वक्त क्या बातचीत थी, दीगर जमातें भी ऑन बोर्ड थी? पहली बात तो यह है कि जिस शख्स ने ये बयान दिया है कि उनको पार्लियामेंट में लाया जाए,
وہ خود پارلیمنٹ میں جیلی اور بددیانتی کے ذریعے براجمان ہے اس کرسی پر. فارم 47 کا وہ ممبر ہے. اس کے مقابلے میں ریحانہ ڈار صاحبہ جو پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں وہ الیکشن جیت چکی ہیں. اصولی طور پر تو ریحانہ ڈار کو یہاں بیٹھا ہونا چاہیے تھا, اس بونگے کو تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن چونکہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہی ڈیفیکٹو پرابلم ہے ہمارا, تو اس کو تو یہ مینڈیٹ ہی حاصل نہیں ہے کہ یہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض کے خلاف اس طرح کی باتیں کرے. جنرل فیض یا جنرل باجوہ کا کوئی اپنے کسی رشتہ دار کی شادی میں تو طالبان کو بلانے کے لیے افغانستان سے رابطے نہیں کیے تھے. وہ تو پاکستانی ریاست کا ایک اصولی فیصلہ تھا, ریاستی اداروں کا فیصلہ تھا, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے کھول لے جائیں. ہم نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی, مذاکرات کا عمل شروع کیا. اس عمل کو اس وقت کی حکومت نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو جاری رکھا جائے, اس کو ختم کر دیا تو ختم ہو گیا. لیکن یہ بات کرنا ہے کہ اس معامل کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں طالبان کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی گئی یا موقع دیا گیا, یہ سب بالکل لغو اور فضول اور بے بنیاد الزام تراشیاں ہیں. اور خواجہ آصف جو ہے, اس کی یہ پرانی عادت ہے, ایک تو اس کی عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے, دماغ بھی آدھا کام کرتا ہے اور آدھا نہیں کرتا, اور بددیانتی سے یہاں بیٹھا بھی ہے. تو میرے خیال میں اس کی ان باتوں کو آپ اہمیت ہی نہ دیں. نہ تو اس میں یہ تڑ ہے, نہ اتنی جرت ہے, اور نہ اس کی اتنی استعداد ہے کہ وہ جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ میں بلائے. اور اگر بلانے کا شوق ہے تو صد بسم اللہ کرے, پھر دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. کیا ہوگا سر اگر بلایا جائے تو؟ وہ اپنے جواب دیں گے نا, وہ جواب دیں گے, اور پھر یہ کسی کونے کھدرے میں چھپنے کی کوشش کرے گا اور منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. وہ جواب دیں گے نا, وضاحت کریں گے کہ ہم نے کسی کو نہیں بلایا, ان کا جواب کے لیے بلائے. ہاں نہیں, لیکن سیف صاحب اگر وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کالز کر کے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سنجیدہ اور سیریس ایک معاملہ ہے؟ دھمکیاں کسی کو دینا یقیناً ایک سنجیدہ اور سیریس معاملہ ہے, لیکن اس شخص کو تو وزیر دفاع نہیں, اس کو تو وزیر بکواسیات ہونا چاہیے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی بات کو سیریس لے جائے, اس کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتا. اچھا, تو اس وقت مطلب وہ جو الزام یا ان کا جو ایک بیان ہے کہ اس وقت ذمہ دار وہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ پورے ادارے اور پوری جماعتیں جو ہیں اس وقت آن بورڈ تھیں. مجھے یہ اگر یہ کہتا ہے کہ طالبان کو پاکستان لانے کے ذمہ دار یہ دو افراد ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں گورمانی صاحب, مجھے ایک بات بتائیں, کسی ایک طالب کا نام تو لے لیں کہ وہ فلاں جگہ میں بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کا ایڈریس ہے, اور وہ اس کو لانے کا ذمہ دار جو ہے وہ جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید یا کوئی اور ہے. کسی ایک کر بتا دینا آپ کو, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ ذمہ دار ہیں. یہ کہہ دینا کہ جی ہزاروں طالبان آئے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ ایک وزیر دفاع کو تو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ الزام لگانے پر ہی اگر اس میں ذرا سی شرم اور حیا ہو اور اخلاقی کوئی معیار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے. یہ پتہ نہیں کس قسم کے الزامات لگا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, پشاور ہائی کورٹ میں گزشتہ دنوں یہاں کی ایک ناکام تانگا پارٹی ہے, اس کا ایک لیڈر ہے, موروثی لیڈر ہے, جو کہ چوتھی نسل میں لیڈر بنا ہوا ہے, پیدائشی نسل کا لیڈر ہے. اس نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی اور انہی لوگوں کا نام لیا, اس میں میرا نام بھی تھا, جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, عمران خان اور عارف علوی صاحب اور میرا, کہ ہم ذمہ دار ہیں طالبان کو پاکستان لانے کے. وہ ہائی کورٹ نے ریٹ اٹھائی اور ان صاحب کے منہ پہ میں پھینک ماری, ختم ہو گئی بات. انہوں نے رد کر دی, مسترد کر دی وہ درخواست تھی. کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, صرف سیاسی طور پر میڈیا میں زندہ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو اور اپنا چہرہ میڈیا پہ دکھانے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. نہ کوئی, یہی وزیر دفاع صاحب کو پوچھیں کہ یہ ڈیفنس پالیسی کے امپیریٹیوز کیا ہوتے ہیں, ان سے ذرا آپ پوچھیں کسی وقت بلا کر اپنے پروگرام میں کہ آپ بتائیں وزیر دفاع صاحب یہ اس وقت ہماری جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں اور ڈیفنس پالیسی میں فرق کیا ہے. یہی ان سے پوچھ لیں, ڈیفنس اور سیکیورٹی کا فرق پوچھ لیں, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا, لیکن تقریریں کرنے جھاڑنے میں اور الزامات لگانے میں بڑا تیز ہے. تو یہ ہماری یہ غیر سنجیدہ قسم کے لوگوں کی حکومت ہے جو بددیانت طریقے سے آئے. تو میرے خیال میں ان کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیں, کوئی سنجیدہ موضوع پہ بات. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ. آپ نے ناظرین بیرسٹر سیف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, کنڈی صاحب ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور خاص طور پر جو گورنر اور اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے, لیکن اسی کے ساتھ اب جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے باجوہ صاحب کو بلانے کا پارلیمنٹ کے اندر,
آپ سمجھتے ہیں آپ کا سوات آپریشن کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں باجوہ صاحب اور فیض صاحب کو بلانا چاہیے؟ آپ اس مطالبے کی یا اس بیان کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایشو پہ بلا رہے ہیں. سوات آپریشن ہوا یا باقی ہوئے، اس ایبٹ آباد آپریشن تھا، اس میں اس وقت کی حکومت نے آرمی چیف کو اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو تھے، ڈی ایس آئی تھے، ڈی جی ایم او تھے، سب کو ان کیمرہ سیشن بلایا تھا اور ان کا کوشچن آنسر سیشن ہوا تھا، سب کے سامنے تھا. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایسے سچویشن ہے جو ان کو بلایا جائے، کیونکہ وہ سٹنگ نہیں رہے، وہ فارمر رہے ہیں، تو اگر وہ سمجھتی ہے کہ کیا قرض کیا جا سکتا ہے تو یہ تو حکومت بہتر سمجھتی ہے. خواجہ آصف حکومت کے جو ہیں وہ وزیر دفاع ہیں، تو وزیر اعظم سے بات کریں، انہوں نے کرنا ہے تو وزیر اعظم سے بات کریں اور کیبنٹ سے بات کریں، اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں انہوں نے کیا کرنا. نہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اس وقت بھی یہ ساری مشاورت ہوئی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ انہیں بلا کے پوچھا جانا چاہیے؟ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ضرورت ہے بلانے کی تو بلا لے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کیمرہ سیشن اس وقت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سٹنگ تو نہیں رہ گئے، ریٹائرڈ رہ گئے، ریٹائر ہو چکے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کیمرہ سٹنگ اس کی ہو سکتی ہے. کسی کمیٹی میں بلایا جا سکتا ہے؟ بلایا جا سکتا ہے. کمیٹیز جو ہے، اگر آپ کمیٹی کو اسٹرانگ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کمیٹی کے چیئرمین یا چیئر پرسن سمجھتے ہیں کہ ایسے کوئی ملک کی مفاد میں کیسے ایشوز ہیں جس میں ان کی آمد سے جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے ملک کا، تو پھر وہ اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن اس وقت ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ سوشل میڈیا قوانین کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہے کہ شاید قانون سازی ہونی چاہیے یا ری وزٹ کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان قوانین کو ری وزٹ کرنا چاہیے، کوئی سختی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہر چیز کی جو ہے وہ بہتری کا جو ہے وہ جگہ موجود ہوتی ہے. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا قوانین میں بہتری آ سکتی ہے تو وہ اگر پارلیمنٹ کو آن بورڈ لے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آن بورڈ لے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بہتری اس چیز میں تو ہونی چاہیے. کچھ ایسی چیزیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سختی ہے، اس کے بعد دیکھیں یہ بات بھی تو اس ملک میں چل رہی ہے نا کہ آپ کتنی فیک نیوز چلا رہے ہیں، ملک کی مفاد کے خلاف کتنے وہ کر رہے ہیں. آپ یہاں پر جو ہیں وہ اپنے جو ہے آرم فورسز کے خلاف، میں مطلب اگر میں ایک چیز کروں، اب ریسنٹلی آپ دیکھیں افغانستان پہ جو ایک ٹارگیٹ اٹیک ہوا، کس نے مخالفت کی؟ سنی اتحاد کونسل کہیں یا پی ٹی آئی کہیں. بھائی 2 سال سے ہم بار بار افغانستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سرزمین کو دہشت کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. روزانہ ہم اپنے پولیس کے نوجوانوں کے، افواج کے، سول سوسائٹی کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ بار بار وہ چیز کر رہے ہیں. آج ہم نے اٹیک کیا تو کون کھڑا ہوا؟ پی ٹی آئی کھڑی ہوئی. پھر یہ کہتے ہیں اب ہمیں غدار کہتے ہیں، مب وطن نہیں کہتے، یہ باتیں کرتے ہیں. پھر جو سوشل میڈیا ٹرینڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں، پہلے مانتے ہیں پھر نہیں مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہاں کبھی کہتے ہیں نہ. تو یہ چیزیں جو ملک کی مفاد کے خلاف ہیں بالکل ان کے لیے. لیکن یہ جو ہم باجوہ صاحب کی گفتگو کر رہے تھے اس میں اب خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اتحادی بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر دفاع کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا مشورہ؟ وزیر دفاع سامنے بتایا کون کو دھمکیاں دے رہی ہے. اب وزیر دفاع بھی کہے کہ مجھے دھمکیاں دے اور مجھے بتاؤ، تو وہ اللہ ہی حافظ ہے. اگر وزیر دفاع اپنے دفاع نہیں کر سکتا، دیکھیں ان کو چاہیے کہ وہ آئے. اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے دھمکی ملے، کون دھمکی دے رہے ہیں، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا باجوہ صاحب کا شاید نام لیا انہوں نے. نہیں، باجوہ صاحب اس کو کیا دھمکیاں دیں گے؟ باجوہ صاحب اب بیچارے کے پاس جو ہے وہ کیا مثال دوں، بس چھوڑ دیں. چلیں کنڈی صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد عرفان صدیقی صاحب کریں گے. ناظرین بیرسٹر سیف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ کنڈی صاحب. سر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جتنی باتیں ہوئیں، آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، تو آپ تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ تمام تنقید کے باوجود وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کسی نے منع نہیں کیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نہ بیٹھیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کنفرنٹیشن ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ پروگرام کروں اور باہر جا کے آپ کو گالیاں دوں، یہ تو بات نہیں بنتی نا. اندر جا کے وہ منتیں کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، یہ چیف سیکرٹری چاہیے، یہ آئی جی چاہیے، یہ فلاں چیز چاہیے، اور جو ہے وہی باتوں کے اندر پاؤں پڑتے ہیں اور باہر جا کر پھر کہتے ہیں کہ میں اس وزیر اعظم کو مانتا نہیں. جب نہیں مانتے تو چیزیں کیوں مانگتا ہوں اسے؟ پھر تو وزیر اعظم کو مانتے نہیں نا. جب میں کہوں کہ میں نے وزیر اعظم کو نہیں مانتا تو میں جا کے اس کی منتیں. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اصولی طور پر ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا کہ وفاق کے ساتھ چلا جائے گا؟ ایسے ہی جائے گا جی. یہ باہر جا کے ڈائلاگ ماریں گے، اندر جا کے اپنے کام کریں گے. اور یہ چیز دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ کنفرنٹیشن ہو، کیونکہ میں بھی اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا صوبہ جو ہے وہ بیکورڈ جائے گا. دیکھیں اس وقت ہمارے صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت خراب ہے. آپ نے وہاں پر جو ہے دہشت گردوں کے خلاف جنگ بھی لڑنی ہے، آپ نے صوبے کی ترقی بھی کرنی ہے. آپ نے فاٹا کو جب مرج کیا تھا اس کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 100 ارب روپے سالانہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جس کو آپ نے کرنا ہے، اور یہ چیزیں بغیر مرکز کے، پھر آپ جیسے آپ نے کہا کہ رائلٹی کے پیسے آپ کے ہیں،
ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے ماضی میں وہ گونگے اور بہرے تھے، کبھی بھی مرکز سے انہوں نے نہ پیسے مانگے ہیں نہ اپنے وسائل کی بات کی ہے آج ان کو یاد، لیکن وہ بھی ملنے چاہیے تاکہ میرا صوبہ ترقی کرے. ایسی جنگ میں یا ان کی اس حرکات سے میں اپنے صوبے کو پیچھے نہیں رکھنا چاہتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ کے ڈائلاگز ہیں، یہ جو آپ کی چیزیں ہیں، یہ جلسے کے لیے ٹھیک ہیں، یہ عوام کے لیے ٹھیک ہیں، یہ آپ جا کے پی ٹی آئی کے ورکروں کے سامنے بات کریں. لیکن آپ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد آپ کو اب دیکھیں ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ کہ جس افسر نے آپ سے پیسے مانگے اس کو اینٹ مار دو، یہ کوئی انسانوں والی بات کرتے ہیں؟ مطلب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مطلب کہ ان کو آج تک یہ یقین نہیں کہ میں وزیر اعلیٰ بن اور پھر ڈائلاگس بتائیں. کیا لگا کسی نے کر دیا، اسے کہا مجھے تو وزیر اعلیٰ نے کہا ہے، تو اس کی ضمانت وزیر اعلیٰ کرے گا، اور کیا ثبوت ہے کہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں؟ تو یہاں سے یہ چیزیں جو ہے، تو پھر پہلے تو ان لوگوں کو اندر کرو جس کی وجہ سے تم نے کہا کہ میرا 10 سال میرے صوبے میں جو تباہی ہوئی ہے آپ کے اور آپ کے لوگ کیا رہے ہیں، تو پہلے ان لوگوں کو. لیکن اب تو ان کے تحفظات شاید گورنر کے حوالے سے بھی ہیں کہ اجلاس کیوں بلانے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ چیزیں. دیکھیں یہاں پر آ کر وہ بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، آئین کی باتیں کرتے ہیں، قانون کی باتیں کرتے ہیں. اب ریزرو سیٹیں ہیں وہاں پر خیبر پختونخوا میں، ان کے وہ اوت نہیں لے رہے، اوت اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ سینٹ کی سیٹیں ہار رہے ہیں. اگر ہمارے ممبرز اوت لیتے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 5 سینٹ کی سیٹیں اپوزیشن کی جماعتیں خیبر پختونخوا سے جیتیں گی. اب اس سے خائف ہیں اور یہ اوت نہیں دلوانا. ٹھیک ہے کنڈی صاحب، مجھے بریک کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر سوالات ہیں وہ بھی ہم کنڈی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید ناظرین. بیرسٹر سیف صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. عرفان صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. سر اس وقت پہلے بھی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کو پارلیمنٹ میں بلانے کی بات ہوئی، ہم اس طرف بھی آئیں گے، یہ سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب اس وقت بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب نے الزامات لگائے تھے تو وہ الزامات بھی وہی تھے تقریباً جن کو پارلیمنٹ میں بلانے کی بات کی جا رہی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی بھی اب مزید تحقیق ہو یا انہیں بلانا چاہیے، پھر کب ڈیفنس کمیٹی میں یا پھر پارلیمنٹ میں؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، یہ سپریم کورٹ نے خود اپنے ماتھے پہ لگا ہوا ایک داغ جو ہے وہ دھو دیا ہے، اور جو عہد تھا ثاقب نثار صاحب کا اور بندیال صاحب کا جو کم و بیش 6.25 سال پہ محیط تھا، ان 6.25 سالوں میں ایسے بہت سے فیصلے ہوئے ہیں، اور شاید ان تمام فیصلوں کو نہ صحیح لیکن بیشتر فیصلوں کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. اب 8 سال آپ نے ایک جج کو اپنے منصب سے بھی محروم کر دیا، 8 سال اس کو اپنی امراءت سے بھی محروم رکھا، تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن چلیں بہرحال ان کی بریت ایک خوشائند بات ہے. جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورمانی صاحب یہ کوئی سلسلہ نیا نہیں ہے کہ جس کو باجوہ صاحب سے ہم شروع کریں یا فیض حمید سے شروع کریں. یہ کہانی تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کی روحیں آسمانوں پہ جا چکی ہیں، ان کے جسد خاکی بھی شاید معدوم ہو چکے ہوں. ہم کس کس کو بلائیں گے، کس کس کا محاسبہ کریں گے؟ پاکستان بڑے گہرے اور گھنے اور گمبھیر مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، خواجہ صاحب کے تمام تر احترام کے باوجود، کہ ہمیں جو عہد حاضر کے مسائل ہیں اور جن کا تعلق عوام کی زندگیوں سے ہے ان کی طرف توجہ دیں. پارلیمنٹ کے پاس اور بڑے کام ہیں، آئین کو ٹھیک کرنا ہے، قانونی اصلاحات کرنی ہے، انتخابی اصلاحات کرنی ہے. تو پارلیمنٹ اگر ان کاموں پہ توجہ دے بجائے اس کے کہ وہ ماضی کے دفتر کھول لے اور کٹہروں میں پتہ نہیں کس کس کو کھڑا کرنا پڑے، ان میں سیاستدان بھی آئیں گے، ان میں جرنیل بھی آئیں گے، ان میں صحافی بھی آئیں گے، ان میں جج بھی آئیں گے، تو یہ لمبا کام ہو جائے گا. اچھا، تو لیکن اس وقت سر جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں دھمکیاں دینے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے، وہ معاملہ سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، دھمکیاں دینے کا بھی سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دھمکیاں پتہ نہیں کس کس گوشے سے اور کس کس نوعیت کی آتی رہتی ہیں. میں نے خود بھی ان دنوں نہ صحیح لیکن ماضی میں ان کا سامنا کیا ہے، اور اب بھی گائے جب کبھی بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی 1-2 کالز ایسی آ ہی جاتی ہیں جن میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ لو نے بھی یہ کہا کہ جی اس کو اور اس کی بیوی کو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں. تو یہ عدم برداشت اور عدم تحمل کا ایک جو ماحول اور فضا ہم نے بنا دی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے.
اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ جمہوری کلچرز کے اندر، جمہوری معاشروں کے اندر، اور خاص طور پہ ایسے معاشرے جن میں اسلامک ویلیوز بھی ہونی چاہیے کچھ ہمارے ہاں، تو یہ ایک ناروا بات ہے کہ کسی کو دھمکی دی جائے، کسی کو خاموش کرایا جائے، یا کسی کو سزا دینے کے لیے، چپ کرانے کے لیے، یا اس کی آواز کو دبانے کے لیے اس کو ڈرایا جائے. یہ درست بات نہیں ہے. ہاں لیکن سر اب حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا قوانین کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے. ایکس آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں بند ہے. اب کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا قوانین کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، مزید سختی ہونی چاہیے؟ ایکس کی بندش کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑی میرا خیال ہے کہ ایک پوری کائنات رکھنے والی حقیقت بن گئی ہے، اور اس حقیقت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ امریکی کانگریس نے بھی ایک قرارداد یا ایک بل پاس کیا، کچھ اقدامات کیے سوشل میڈیا کے حوالے سے. ہمارے ہاں بھی اصل میں جو چیز مسئلہ ہوتا ہے گربانی صاحب، وہ ہوتا ہے کسی چیز کو مس یوز کرنے سے. علامہ کا کلام ہے کہ ہے آزادی افکار میں ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. یہ علامہ کا کلام ہے، اور علامہ آزادی افکار کے منافی نہیں تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جب فکر خام ہو اور قوم کے اندر علم کی کمی ہو، قوم کے اندر تعلیم کی کمی ہو، قوم کے اندر شعور کی کمی ہو، تو آزادی افکار جب آپ دے دیتے ہیں نا، تو وہ پھر گالی گلوچ میں بدلتی ہے، وہ دھمکیوں میں بدلتی ہے، وہ غیر اخلاقی. تو وزٹ کرنے میں قوانین اسی لیے ہوتے ہیں. آئین اگر آپ 13، 14، 15 دفعہ، 17 دفعہ، 18 دفعہ امینڈ کر سکتے ہیں، تو قوانین کے اندر دیکھنا، انہیں اپنی معاشرتی اور مذہبی اور سماجی اور ثقافتی اقدار کے مطابق لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لیکن اب یہاں پر عرفان صدیقی صاحب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید میاں صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں لندن جا رہے ہیں علاج کے لیے، وہ وہاں پر قیام کریں گے. کوئی اس حوالے سے سر بتائیں گے کہ میاں صاحب کا کیا پلان ہے اب آگے کا؟ میاں صاحب کا پلان تو ہے، جو میں ابھی کل ہی لاہور میں تھا اور میری تفصیلی ملاقات رہی ان سے، تو لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قیام کرنے جا رہے ہیں. وہ ان کے بچے آئے ہوئے ہیں، حسن اور حسین، جن کی ابھی بریت ہوئی ہے، اور بڑے عرصے بعد ایک طرح سے ساری فیملی یہاں پہ جمع ہوئی ہے. مجھے حسین ملا، حسن ملا، اور حسن نے مجھے بتایا جی کہ میں 8 سال بعد یہاں آیا ہوں، اور میں نے پہلی بار اپنی ماں کی قبر کو دیکھا ہے اور اپنی دادی کی قبر کو دیکھا ہے. تو یہ ایک خاندانی المیہ ہے، خاندان یکجا ہوا ہے. میاں صاحب بچوں کے ہمراہ باہر جائیں گے، لیکن وہ آ جائیں گے، اور میری معلومات کے مطابق ان کا فوری طور پہ جو عمرے پہ جانے کا ہے وہ پروگرام ابھی نہیں ہے. لیکن ان کا جانا ان کے علاج سے بھی وابستہ ہے، فیملی گیٹ ٹوگیدر سے بھی وابستہ ہے. قیام کا ان کا باہر کوئی ارادہ نہیں ہے. کوئی ارادہ نہیں ہے. یہاں پر عرفان صدیقی صاحب ایک آخری سوال ہوگا سر کہ ایئر چیف مارشل کو مدت دینے کے بعد اب یہاں پر یہ بھی باتیں چل پڑی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ایک اور توسیع کی طرف حکومت جائے. اگر جاتے ہیں تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب اس کی حمایت کریں گے یا جانا چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک خیالی اور تصوراتی اور تخیلاتی سوال ہے، مفروضہ ہے، اور اس میں ابھی بہت وقت پڑا ہے. جو عہد حاضر کے مسائل ہیں، آج کل کے مسائل ہیں، میرا خیال ہے ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. دور دور کی پیش بینیاں کرنا اور ان کو سامنے رکھ کے مفروضے قائم کرنا کہ جی کون حمایت کرے گا، کون نہیں کرے گا، یہ غیر ضروری سی مشق ہے. میرا خیال ہے میڈیا کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے. سر بس یہ تو اب مختلف سوالات جب اٹھ رہے ہیں تو وہ سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن یہاں پر اب IMF کے ساتھ صدیقی صاحب جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو بات چیت ہو رہی ہے، ٹیکس بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دے سکے گی یا آنے والے دنوں میں آپ مزید بوجھ دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ ڈار صاحب وزارت خزانہ کی بجائے وزارت خارجہ کی طرف گئے، وہ ان کی اپنی چوائس تھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وزیر اعظم صاحب نے سمجھا کہ موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ درست سنبھال سکیں گے یا ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز میں گورمانی صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، اس میں ایک مشاورتی عمل ہوتا ہے، اور
ہم لوگ بھی بیٹھتے ہیں اور میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ڈار صاحب اور شہباز صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم اور چند دو چار اور لوگ یہ فیصلوں کے بنیادی کردار ہوتے ہیں، لہٰذا ڈار صاحب ان کرداروں میں نہیں ہیں جن پہ کوئی فیصلہ مسلط کر دیا جائے۔ اگر انہوں نے وزارت خزانہ لی ہے تو ان میں ان کی وزارت خارجہ لی ہے تو اس میں ان کی اپنی کنسنٹ جو ہے وہ ضرور شامل ہوگی۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ اس وزارت کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیسا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسے ہو گئی ہیں کہ جیسے ایک وزارت جو ہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ ہم نے چسپاں کر دی ہے، تو یہ کابینائیں جب بنتی ہیں تو ادل بدل ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نرین عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔